दीमक ज़दा मोहब्बत, असकलम साइमा अकरम चौधरी, किस्त नंबर 1। वो बहुत खूबसूरत, सरसब्ज, खुशनुमा और सुरख गुलाबों से ढकी एक वादी थी। ताहद्दे निगाह हरियाली और पस मंज़र में सरसब्ज़ो शादाब। पहाड़ों पर खुदरू फूल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आसमान से सितारे तोड़कर वहाँ टांग दिए हों। उस खूबसूरत और दिलावेज वादी में उस चांद के जिस्म वाली लड़की सफ़ेद रंग के परियों के लिबास में आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। वो इस कदर दिलकश और हसीन दिखाई दे रही थी कि उस पर नज़र ठहराना दुश्वार हो रहा था। वो अपने दोनों बाजू फैलाए आसमान से गिरने वाली फुवार को अपनी हथेलियों पर महसूस कर रही थी। उसे अचानक कुछ हुआ और उसने वादी में मौजूद तितलियों के साथ रक्स करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके रक्स में किसी पहाड़ी चश्मे की सी दीवानगी और तेज़ी आ गई। उसका जिस्म उसके इख्तियार में नहीं रहा। वो खुद को रूई के गालों से भी हल्का महसूस कर रही थी। फ़ख्र गरूर की लहरें उसके पूरे वजूद का अहाता कर चुकी थी। यकदम ही मंजर बदला। उस चांदी के जिस्म वाली लड़की का पाँव फिसला और वो खुद को बहुत बुलंदियों से नीचे पस्तियों में गिरता हुआ देख रही थी। उसने सख्त खौफज़दा नज़रों से ज़मीन की पस्तियों को देखा जो उसका मुकद्दर बनने वाली थी। वो बड़ी कुव्वत से बेतहाशा कीचड़ और गलाजत से भरी ज़मीन पर गिरी। उसका सारा वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया था। उसने गहरा सांस लेकर अपने चटकते हुए आसाब को संभालने की नाकाम कोशिश की। वो अब आँख की पुतलियों को घुमाकर अपने इर्द गिर्द फैली तिरगी और फ़ज़ा में फैली बदबू को महसूस कर रही थी। उसे अपने कीचड़ ज़दा जिस्म से घिन आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने जिस्म को टटोला तो खौफ की एक सर्द लहर ने उसके वजूद को लपेट में ले लिया। उसे महसूस हुआ कि बहुत से हशरातुल अर्ज़ उसके वजूद से चिमटे हुए हैं। उसने सांस रोककर एक अजीब दीवानगी से एक पतंगे नुमा चीज़ को खींचा तो उसे ये देखकर धचका लगा कि वो एक मुर्दा पतंगा था। उसकी आंखें तीरगी से मानूस हुईं तो उसे एहसास हुआ कि उसका सारा ही जिस्म उन मुर्दा पतंगों के लिबास से ढका हुआ था। खौफ, वहशत और सरासिमगी के आलम में उसने अपने चेहरे को टटोला तो उसे अपनी रगों को खौफ से मुंजमद कर देने वाली अनहोनी का एहसास हुआ। उसी वक्त उसे इदराक हुआ कि वो किसी गहरी खाई में गिरी हुई है और ऊपर से आने वाली हल्की सी रोशनी की लकीर के साथ ही उसने सीलन ज़दा दीवार के पास गिरा शीशे का टुकड़ा देखा तो उसने लपक कर उठा लिया। उस आईने में अपना चेहरा देखते ही उसके मुंह से निकलने वाली चीख बहुत दिलखराश और बेसाख्ता थी। उसके खूबसूरत जिस्म के ऊपर एक बूढ़ी मादा गिद्ध का बदसूरत चेहरा सजा हुआ था। बहुत ही खौफनाक, अजीब और दिल दहला देने वाले ख्वाब के ज़ेरे असर उसकी आंख खुली। उसने मुस्तरिबो मुतवहिश आंखों से अपने कमरे में किसी नादीदा शय को तलाश करना चाहा। कमरा बिल्कुल खाली था और 0 वाट के बल्ब की रोशनी में उसने फौरन उठकर सिंगार मेज के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा। एक पुरसुकून सी सांस उसने फ़ज़ा में खारिज की। उसके वजूद के ऊपर उसका अपना ही चेहरा था जो उस वक्त पसीने से तर, वहशत ज़दा और खौफ में डूबा हुआ था। उसने अपने मुंह पर हाथ फेरकर एक दफ़ा फिर खुद को यकीन दिलाया। वो अब अजीब दीवानगी के आलम में अपने कपड़ों को झटक रही थी। उसे लगा था कि कहीं कोई एक आध मरा हुआ पतंगा उसके वजूद के साथ चिमटा हुआ ना रह गया हो। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। बाहर स्याह रात के हौलनाक सन्नाटे में झींगरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसे ना जाने क्यों ये वहम लाहक हो गया था कि वो बूढ़ी गिद्ध कहीं आसपास ही है। उस ख्याल ने उसे एक दफ़ा फिर बेचैन कर दिया। उसने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत बिल्कुल किसी खुदकुश बमबार की तरह इंसान पर हमला करती है और सकीना अल्लादिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मोहब्बत ने बिल्कुल ऐसे ही खुदकुश बमबार की तरह उस पर हमला करके उसके सारे वजूद के परखचे उड़ा दिए थे। सकीना अल्लादिता ने खुद अपनी ज़ात को ज़र्रों की सूरत में फ़िज़ा में बिखरते हुए देखा। कई लम्हों तक उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। उसे लगा कि वो अब कभी भी अपने वजूद को यकजा नहीं कर पाएगी।
اسی احساس نے بے بسی کا دھواں اس کے ارد گرد پھیلا دیا۔ بے چارگی کے احساس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ اماوس کی کوئی رات تھی جب اس نے ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی سے ایک آکاس بیل کو برگد کے بوڑھے درخت پر چڑھتے دیکھا۔ خوف کی ایک فطری سی لہر نے بڑی سرعت سے اس کے ذہن و دل میں بسیرا کیا۔ سکینہ اللہ دیتا کی زندگی میں اداسی کا اپنا ایک مضبوط کردار تھا۔ وہ تنہائیوں کے قبیلے کا ایک ایسا فرد تھی جس کی زندگی میں بس کرب و اندوہ اور ہجر کے موسموں کا بسیرا تھا۔ اس کی زندگی میں بے شمار حبس بھری شامیں تھیں جو زندگی میں کبھی کبھار اس قدر وحشت کے رنگ بھر دیتی کہ سانس تک لینا محال ہو جاتا۔ اماں، آج میری سہیلی چڑیاں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اس کے دل کی اداسی لفظوں میں ڈھل کر تسبیح کرتی جمیلہ مائی کی سماعتوں تک پہنچی۔ اے چنگا ہے پتر، روز رولا بھی تو اتنا ڈالتی ہیں، کن کھا جاتی ہیں۔ جمیلہ مائی نے پیشانی پر ہاتھ مار کر بیٹی کا زرد چہرہ تشویش سے دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں صبح سے اتنی بیزار تھی۔ شاید موسم ہی گھٹا گھٹا اور حبس میں لپٹا ہوا تھا، اس لیے انار کے درخت پر بیٹھی ساری چڑیاں بھی مغموم تھی۔ اس لیے لان میں خاموشی کا راز تھا، ورنہ عام دنوں میں وہ اتنا شور مچاتی کہ کمرے کے مکینوں کا بات کرنا دشوار ہو جاتا۔ تنگ آ کر جمیلہ بھی ایک لمبا چکر کاٹ کر کمرے کے پچھلے لان میں ان کو بھگانے کے لیے جاتی، اور یہ کام ان کو دن میں کئی دفعہ کرنا پڑتا۔ پھر ہسپتال میں کام کرنے والی ایک مہربان سے وارڈ بوائے نے ان کو ایک لمبا سا مولا بخش لا کر دیا، جسے وہ کھڑکی کی سلاخوں سے نکال کر ان شرارتی چڑیوں کو دن میں کئی دفعہ بھگایا کرتی تھی۔ کی ہویا میری دھیرانی کو؟ کیا بہت درد ہے؟ اماں نے بے چینی سے اٹھ کر اس کا زرد نڈھال چہرہ دیکھا۔ وہ کھڑکی کے باہر املتاس کے درخت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کو فیزیو تھراپسٹ ابھی ایکسرسائز کروا کے گئی تھی، اس لیے تھکن اس کے سارے وجود سے عیاں تھی۔ ہاں اماں، ٹانگوں میں تو آج جان ہی نہیں رہی، لیکن یہ درد بھی لگتا ہے اب عمر بھر کا ساتھ بن گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بے بس کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ اس کی اس بات کا اماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں خود بھی لاچار تھی۔ چل چھڑ ساریاں گلاں، لے ہم ماں دی بیٹھ کر دیسی گھی کی پنجیری کھاتے ہیں۔ اماں اس کے بستر کے نیچے رکھے لوہے کے ٹرنک سے سٹیل کا ڈبہ نکال کر لے آئی، اور سکینہ کو پتا تھا کہ اس کی بھولی ماں صرف اور صرف اس کا دھیان بٹانے کی خاطر دن میں ایسی کئی معصومانہ حرکتیں کرتی ہے۔ پتہ ہے پتر، اے نال والی مائی مینوں پوچھ رہی سی کہ تساں نوں کیویں بیت المال والیاں نے اس سرکاری ہسپتال دا پرائیویٹ کمرہ دے دیتا۔ آکھدی سی اسی تے بہت وڈے افیسراں کولوں منتے ترلے کروائے، پھر کسی نے ساڈی گل تے کان دھرے۔ سکینہ نے اماں کا سادہ اور بے ضرر سا چہرہ غور سے دیکھا، اور پچھلے 8 سالوں سے اس کے ساتھ مختلف ہسپتالوں کے دھکے کھاتی آ رہی تھی، لیکن اس نے ان کے منہ سے کبھی مایوسی یا شکوے کا ایک لفظ نہیں سنا تھا۔ پھر تو نے کیا کہا؟ اماں کتنی کمزور ہو گئی ہے، اس کے ذہن میں ابھی خیال ابھرا۔ میں آکھیا میری سکینہ ماشاءاللہ پوری نوجماتا پڑی ہے۔ اماں کے چہرے پر ہلکی سی فخر کی جھلک سکینہ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن ہی گئی، جبکہ اماں اس کو مسکراتے دیکھ کر مزید جوش سے بولی، میں انہوں دسیا میری نمانی دھی نے 10ویں دا امتحان دینا سی کہ بیماری دے گیڑے وچ آ گئے۔ پورے 8 وریاں تو اسی ہسپتالاں دیاں روٹیاں کھا رہے ہیں، پھر بھی سونے رب دا شکر ہے کہ دے رہا ہے۔ تو نے اسے کہا کیا اصل بات بتا؟ سکینہ نے پنجیری زبردستی حلق میں پانی کے ساتھ انڈیلتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں نے اسے کیا کہانی سنائی ہوگی۔ اس بات نے اس کے حلق تک کڑواہٹ بھر دی تھی۔ لو دسو، میں نے اسے کیا بتانا تھا؟ جو صحیح گل تھی دس دیتی۔ وہ گال پر انگلی رکھ کر تھوڑا سا ہکلائیں۔ اماں 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ سب کو یہ داستان نہ سنانے بیٹھ جایا کر، کہ ہمیں لاہور والوں نے جواب دے دیا تو سکینہ نے بیت المال کے آفیسروں کو ایک درد بھرا خط لکھا۔ انہوں نے اس خط کے جواب میں گڈی بھیج کر لاہور سے اسلام آباد بلوایا اور یہاں داخل کروا کے سارا خرچہ بھی اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ ناراضگی اس کے لفظوں سے ہی نہیں، ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ ایک بے نام سا اضطراب اس کے انگ انگ میں چٹکیاں بھر رہا تھا۔ لے تے اس وچ کیڑی گل غلط ہے؟
اماں نے ناک پہ انگلی رکھ کر سخت تعجب بھرے انداز سے اپنی لاڈلی دھی کا بیزار چہرہ دیکھا۔ اماں، بات غلط یا درست ہونے کی نہیں، یاد نہیں اس آفیسر نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، کیونکہ چنگے بھلے لوگ دوسروں کا حق مارنے کے لیے پھر ان کے پاس آنے لگتے ہیں۔ پر تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جو پوچھتا ہے ساری داستان الف سے یہ تک ڈھکن کھول کے سنانے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ناخنوں سے میز کی سطح کھرچتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی، لے پتر، میں ٹھہری سکھر کے پنڈ کی سادہ لوکی، مجھ سے یہ ہیر پھیر والی گلا نہیں ہوندیاں۔ رب سونے نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، مینوں بس اینا پتا ہے۔ اماں کی بے نیازی عروج پر تھی۔ سکینہ نے ناراضگی سے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ آئے ہائے، اب یہ منہ پھلا کے کیوں لمبی پہ گئی ہے؟ چل چھڑ، اٹھ میری دھی، وضو کر، نماز دا ویلا ہو گیا ہے۔ جمیلہ کی جان اپنی اکلوتی دھی میں اٹکی رہتی تھی، جسے اس نے شادی کے 17 سال تک دعائیں مانگ مانگ کر رب سے لیا تھا۔ اماں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اس نے دوپٹہ منہ سے ہٹا لیا۔ اماں کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ جس عمر میں الڑ والی لڑکیاں چوری چوری خواب بننا شروع کرتی ہیں، میری قسمت میں اللہ نے اس عمر میں ہسپتال کے پھیرے کیوں لکھ دیے؟ سکینہ کی بات پر جمیلہ مائی کے چہرے پر پھوٹتی مسرت گویا فضا میں تحلیل ہو گئی۔ پتر 1000 بار یہ سمجھایا ہے کہ اللہ سولے نال شکوہ نہیں کر دے۔ وہ ناراض ہوئیں۔ اماں، یہ شکوہ نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی تجھ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر اماں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن چپ رہی۔ دیکھنا اماں، میں ہنستی کھیلتی اسکول جاتی تھی، اپنی گڑیا کی شادی ریشما کے بے سوادے گڈے کے ساتھ کرتی تھی۔ اسکول میں والی بال کی نمبر 1 کھلاڑی تھی۔ مس سگرا کہتی تھی کہ سکینہ کے اندر پارا دوڑتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک رات چڑھنے والا بخار میرے سارے خواب جلا دے گا۔ دیکھ اماں، میرے ہاتھ میں تو اب کوئی بھی محبت کی تتلی اور چاہت کا جگنو نہیں رہا۔ اس نے اپنی خالی مٹھی کھول کر دکھائی۔ سکینہ کی آواز اور الفاظ کے ساتھ اماں کا دل کٹ رہا تھا۔ پھر میری کمر پر نکلنے والے اس کب نے میری حیاتی کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ یاد ہے نا، پنڈ میں سارے بچوں نے کتنا شور مچایا تھا کہ سکینہ کبڑی مائی بن گئی ہے، اب اسے بھی دانے بھوننے والی بھٹی پر بٹھا دو، جیسے شیدہ کبڑی دانے بھونتی ہے، یہ بھی یہی کام شروع کر دے۔ سکینہ پر آج کافی دنوں کے بعد کنوتیت کا دورہ پڑا تھا۔ اس کی سانولی رنگت متغیر ہو کر سیاہ لگنے لگی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس گری تتلی کو اٹھایا جو نہ جانے کیسے پرواز کی طاقت کھو بیٹھی تھی اور اب نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ نی کیوں ایداں دیاں گلاں کر دیئیں؟ سکینہ، نہ میری جند، مایوس نہیں ہوندے، سونا رب ناراض ہو جاندا ہے۔ چل اٹھ، میں تسلے وچ پانی لے آندی ہاں۔ میری دھی نماز پڑھ کے مینوں سورہ رحمان سنائے گی، ہے نا؟ اماں کی محبت پر اسے کبھی شبہ نہیں تھا۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے مسکرانا چاہا، لیکن آنکھوں سے بہنے والے پانی نے سارا بھرم توڑ دیا۔ اماں، یاد ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ سکینہ کے گلے میں بے شمار آنسو اٹکے۔ ہاں میری جند جان، اماں نے نظریں چرائیں لیکن خاموش رہی۔ آج 12 مارچ ہے اماں۔ جمیلہ مائی نے دہل کر کیلنڈر دیکھا۔ وہ کالی سیاہ رات کیسے بھول سکتی تھی جس کے اندھیروں نے اس کی اور اللہ دتا کمہار کی بیٹی کے سارے اجالے نگل لیے تھے۔ وہ رات جب وہ دونوں سکینہ کو لے کر 2 بجے سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی میں بھاگے تھے اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہ پا کر ان کے دلوں پر ایک دم سے کوئی بلڈوزر چلا تھا۔ اس رات سے شروع ہونے والا سفر 8 سال سے جوں کا توں جاری تھا۔ رحیم یار خان بہاولپور، ملتان، حیدرآباد اور لاہور سے اب وہ اسلام آباد میں تھے۔ اس سفر میں پہلے گھر بکا اور اس کے بعد اللہ دتا کی آبائی زمین میں سے اس کے حصے میں آنے والے 2 بیگھے بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ اب سکینہ کی کہانی بیت المال کے توسط سے چل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی پر بھاری سا پردہ پڑا ہوا تھا، البتہ ایک انتہائی باریک درز سے روشنی کی ایک پتلی سی لکیر اندر آ رہی تھی۔ ویسے کمرے میں نیم سی تیرگی کا راج تھا۔ سکینہ نے نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد اماں سے کہہ کر زرد بلب بند کروا دیا تھا۔ ویسے بھی اسے 60 واٹ کے اس بلب سے شدید چڑ ہوتی تھی جو نہ تو کمرے میں روشنی کرتا تھا اور نہ ہی اس کی زندگی میں، اس لیے اسے ملگجے سے اجالے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ اگلی صبح 9 بجے جیسے ہی ڈاکٹر خاور نے اس کمرے میں قدم رکھا، مریضہ کے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتعاش سا برپا ہو گیا۔
اسے سارے دن میں صرف 9 بجے زندگی خوبصورت لگتی تھی جب ڈاکٹر خاور اس کے کمرے کا راؤنڈ کرتے۔ سکینہ علادتہ نے کنکھیوں سے ڈاکٹر خاور کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتوں کو دیکھا۔ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کا اسے یارانہ تھا۔ وہ کچھ دنوں سے سبھی لوگوں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ ڈاکٹر خاور اس کی فائل کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ موجود جونیئرز کو انگلش میں کچھ کہا تھا۔ سکینہ کا سارا جسم ہی مجسمے سماعت بنا ہوا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دل کی دھڑکنوں کو لاشعوری طور پر دبانے کی کوششوں میں مگن تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر خاور نے کمرے سے باہر قدم نکالا، ہر چیز پر ایک پھیکا پن سا غالب آ گیا تھا۔ سکینہ نے بیزاری سے تکیے پر سر رکھ کر بازو اپنی آنکھوں پر تان لیا تھا۔ اسے اب روشنی سخت بری لگ رہی تھی۔ سکینہ، تم اپنی عمر سے بہت بڑی باتیں کرتی ہو۔ اس دن اس کی فائل دیکھتے ہوئے ڈاکٹر خاور نے اچانک کہا تو وہ شکست خوردہ انداز میں مسکرا دی۔ بس ڈاکٹر صاحب، آگاہی کے عذاب نے عجیب گورکھ دھندے میں پھنسا دیا ہے۔ مجھے بہت جلد اس تلخ حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ زندگی میرے لیے پھولوں کی سیج کبھی نہیں بنے گی۔ اچھے اچھے خواب دیکھا کرو سکینہ، خواب زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ انہوں نے اس دن ایسے ہی مسکراتے ہوئے اسے مفت مشورہ دیا تھا۔ ان کی بات پر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی تھی۔ چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کی بدنما حقیقت کے سورج کی تپش سے میرے سارے خواب ہی جھلس گئے ہیں۔ 22 سالہ سکینہ علادتہ کی آواز بوجھل اور مرطوب تھی۔ اس نے ایسے چونک کر کہا تھا جیسے کسی گہری سوچ سے نکلی ہو۔ ڈاکٹر خاور کی باتیں اور جملے اسے کبھی کبھی اتنی روشنی ضرور دیتے تھے کہ وہ کم از کم کھل کر سانس لے لیتی تھی، لیکن آج کل ٹانگوں کا بڑھتا ہوا درد اسے بیزار کر رہا تھا۔ تو دل میں اٹھتی انوکھی خواہش نے اس کے ہاتھ پیر پھلا رکھے تھے۔ وہ دل کے اندر مچلتے جذبات کی آوازوں سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیتی۔ اسے خوف تھا کہ کوئی اندر کی سرکش آوازوں کو نہ سن لے۔ اماں، اس کھڑکی کا پردہ ہٹا دو ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ اس کے حلق سے عجیب سی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ دل ہی دل میں درود شریف پڑھتی جمیلہ مائی نے لپک کر پردہ ہٹایا تو ساتھ ہی روشنی کا ایک بدتمیز سا طوفان کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میری دھی رانی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اماں نے سخت فکر مندی سے اس کا ماتھا چوم کر حدت کو محسوس کیا تو اچھی خاصی پریشان ہو گئی۔ پتر، تینوں تے لگدا ہے اچھا خاصا تاپ ہے، میں نرس نو بلا کر لے آندیاں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح بڑی عقیدت کے ساتھ الماری کے اوپر رکھی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ اماں، مان لے، اس عشق کے تاپ کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کا کوئی پانی، کوئی دوائی، کوئی محلول اس آتش کو نہیں بجھا سکتی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو یہ نہیں کہہ سکی تھی۔ اماں کے باہر نکلتے ہی اس نے بمشکل کوہنیوں کے بل اٹھ کر سامنے دیوار پر لگے شیشے میں جھانکا۔ اس شیشے کو لگانے کے لیے اسے اماں کے ساتھ اچھی خاصی جنگ اور پورا دن ایک بھوک ہڑتال کرنا پڑی تھی۔ تب جا کر اماں نے کسی نرس سے سیل میں سے پورے 200 روپے کا آئینہ منگوا کر دیا۔ اگلے پورے 2 دن اماں کا پارا ہائی رہا۔ اس نے سامنے لگے آئینے میں اپنا بستر پر پڑا وجود دیکھا اور ہمیشہ کی طرح مایوسی کا شکار ہوئی۔ ویسے تو شاید اس کا قد 5 فٹ تک ہوتا، لیکن کچھ سال پہلے اس کی کمر پر ابھرنے والی کوہان اور کوئی جسمانی سرگرمی نہ ہونے کی وجہ سے وزن خاصا بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 4 فٹ کے قریب لگتی تھی۔ سانولی رنگت، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹی سی ناک اور دونوں ہونٹوں کی بناوٹ میں بھی فرق تھا۔ اس وجہ سے اس کا مجموعی تاثر بڑا عجیب سا پڑتا تھا۔ لوگوں کی ایسی استہزائیہ نظریں اس کا پوسٹ مارٹم کرتی کہ سکینہ کا دل کرتا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگوں کے بے رحم تلخ جملے اس قدر دل دکھاتے تھے کہ وہ کئی راتیں ان کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پاتی تھی۔ اماں، اس کو تو 102 بخار ہے، نرس نے تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال کر اطلاع دی تھی۔ اس کے چہرے پر قابل رحم تاثرات دیکھ کر سکینہ نے دانستہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ شاید نئی نئی اس وارڈ میں آئی تھی، اس لیے سکینہ کی ہسٹری سے ناواقف تھی۔ اماں، یہ تیری بیٹی کی کمر کا کب کیا پیدائشی ہے؟ نرس کے لہجے سے جھلکتا تجسس سکینہ کے لیے سخت کوفت کا باعث بنا تھا۔ نہ پتر نہ، میری سکینہ تو ماشاءاللہ چنگی بھلی، صحت مند اور اللہ نظر بد سے بچائے اپنے اسکول کی ساری کھیلوں میں حصہ لیتی تھی۔ اماں بھی ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی تھی۔
سکینہ کو اماں کی سادہ دلی بڑی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی، لیکن اب کافی عرصے سے اس نے اس کا اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لے مائی، نظر تو لگ گئی، اور کیسے لگتی ہے؟ نرس گال پر انگلی رکھ کر بڑے منہ پھٹ انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر اماں کے چہرے پر رنجیدگی کی گہری تہ نمودار ہوئی تھی۔ ہاں میری دھینو، لگدا ہے نظر لگ گئی ہے، انہوں نے ہوکا بھرا۔ اچھی خاصی تھی دھیرانی، ایک رات ایسا تاپ چڑھا کہ کاکی کو کانبا چڑھ گیا۔ ہسپتال میں لے کر گئے، تاپ تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کمزوری بڑھتی گئی اور کمر پر یہ پہاڑ سا بنتا گیا۔ ڈاکٹر پتہ نہیں کون سی اوکھی سی بیماری کا نام بتاتے ہیں جو میری دھی کو گھن کی طرح چاٹ گئی۔ پھر بھی میرے مولا کا شکر ہے کہ چل نہیں سکتی، پر لیٹ تے سکتی ہے، بیٹھ تے سکتی ہے۔ جمیلہ مائی کے لہجے میں چھپی عاجزی اور شکر گزاری اس نرس کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ ہیں خالہ، واقعی تیری دھی پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ نرس کو سخت تعجب ہوا تھا۔ لے، میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں؟ جمیلہ مائی نے تھوڑا سا برا منایا۔ میری سکینہ نے سونے رب کی نوازش سے پورے 14 ورے ٹھیک ٹھاک گزارے۔ اسکول جاتی تھی، کھیلتی تھی، سارے کام کاج کرتی تھی میری دھی۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا فخر جھلکا تھا۔ بس جی اللہ کی آزمائش ہے، مولا ایسی آزمائش سے سب کو بچائے اور اس بچی کو بھی تندرستی دے۔ اس نرس کی دلچسپی اچانک ہی اس سے ختم ہو گئی۔ آ جاؤ مائی میرے ساتھ، میں بڑے ڈاکٹر صاحب سے بخار کی دوائی لکھوا دوں۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی سکینہ نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور کھل کر سانس لیا۔ سکینہ اپنی زندگی کے گزشتہ 14 سالوں کو کبھی نہیں بھلا سکتی تھی، جب زمین اس کے قدموں کے نیچے تھی اور زندگی کے سب رنگ ان کی دسترس میں تھے۔ پھر اچانک ہی اس کی زندگی کا کینوس بدل گیا اور اس میں کچھ بھدے رنگ نمودار ہو گئے اور وہ وقت کے ظالم شکنجے میں آ گئی۔ گزشتہ 5 سالوں سے وہ علاج کی غرض سے لاہور کے کئی ہسپتالوں میں رہی، جہاں اس کا پیلوس کا آپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے مزید علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سمے سکینہ کو لگا جیسے اسے کسی نے ایفل ٹاور سے دھکا دے دیا ہو۔ ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ انہی دنوں اس نے بیت المال کو اپنی بیماری کی ساری تفصیل لکھ کر بھیجی اور پھر وہیں کے ایک مہربان آفیسر کی مدد سے وہ لاہور سے اسلام آباد علاج کی غرض سے آ گئی، جہاں اس کا سارا علاج مفت تھا۔ ہاں بھائی سکینہ، یہ بخار کیوں نہیں اتر رہا تمہارا؟ اگلی صبح ڈاکٹر خاور نے اس کی رپورٹس دیکھتے ہوئے اپنی مریضہ سے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اندر کی تپش کم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ سکینہ کے لبوں سے علیحدہ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر چونکے۔ مایوسی والی کوئی بات نہیں چلے گی۔ ان کی تنبیہی لہجے اور مسکراتی آنکھوں نے سکینہ کو بے بس کیا۔ مجھے تو ویسی ہی سکینہ اچھی لگتی ہے جو پہلے دن پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے لڑ پڑی تھی کہ جب قرآن پاک میں ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو آپ لوگ میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ یاد ہے نا؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ ہلکا سا اس کے سر پر مار کر شرارت سے یاد دلایا تھا۔ ان کے اس انداز پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ جی یاد ہے، اس پینل میں موجود سب ڈاکٹرز میں سے واحد آپ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں سکینہ علادتہ کا کیس ہینڈل کروں گا۔ وہ کیسے اس دن کا منظر بھول سکتی تھی جب سب لوگ مایوسی بھری باتیں کر رہے تھے۔ ایسے میں 6 فٹ 2 انچ کے مردانہ وجاہت سے مالا مال اسپائنل سرجن ڈاکٹر خاور نے کچھ امید کے جگنوں اس کی مٹھی میں قید کیے تھے۔ وہ اپنی مقناطیسی کشش کی حامل بادامی آنکھیں جب کسی پر ٹکا دیتے تو مد مقابل بات کرنا بھول جاتا۔ گھنی سیاہ مونچھیں، کھڑی مغرور ناک، کشادہ پیشانی اور بے نیازی نے اس کی شخصیت کو ناقابل تسخیر سا بنا رکھا تھا۔ جی جناب، آپ کے اسی یقین اور اعتماد کے بل بوتے پر میں نے آپ کے علاج کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ کا اللہ پر پختہ یقین اس سفر میں میرا زیادہ راہ ہے۔ مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ اتنی اچھی لڑکی کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ واحد شخص تھے جو پورے ہسپتال میں اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کی اسی اہمیت اور توجہ کی وجہ سے وہ ایک پتنگ کی طرح آسمانوں پر اڑتی پھرتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کے کہے جملوں کو ہزاروں دفعہ دہراتی کہ اسے ازبر ہو جاتے۔ کل جب میں آؤں تو یہ سب بخار وغیرہ غائب ہو جانا چاہیے۔ وہ رکے اور ہلکا سا مسکرائے۔ سکینہ کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔
وہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکلے تھے۔ ان کے لباس سے اٹھنے والی نفیس سی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں رقص کرتی پھر رہی تھی۔ اس پر چھائی مایوسی ایسے اڑی تھی جیسے ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے زرگل اٹھ جاتا ہے۔ اس کے اندر موجود محبت کی تتلی نے عجب سرگوشی کے عالم میں گول گول چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ جی ہاں، اسی اللہ دتا کمہار کی اکلوتی 22 سالہ کبڑی بیٹی کو مردانہ وجاہت سے مالا مال اسپائنل سرجن ڈاکٹر خاور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ سائیکالوجسٹ ماہم منصور کی زندگی کا ایک انتہائی منفرد، مشکل مگر دلچسپ کیس تھا۔ وہ جب پہلی دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کے پرائیویٹ کلینک میں آیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور بے چارگی تھی۔ اس کے پورے وجود پر کنوتیت کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ بائیں ٹانگ پر دائیں ٹانگ رکھے وہ انتہائی اضطراری انداز سے اپنا دایاں پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا، جو اس کے اندرونی خلفشار کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ وہ عجیب سی خود فراموشی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں سختی سے پھنسائی ہوئی تھی۔ ایسے آرٹسٹک ہاتھ تو مصوروں کے ہوتے ہیں۔ ماہم کو اس کے ہاتھ دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا۔ ہاں بھائی رامس، کیسے ہو؟ اس کے بے تکلفانہ انداز پر بھی اس نے سپاٹ انداز میں بس سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے، بڑی ہوئی شیو اور رف سے حلیے میں بھی اس کی شخصیت خاصی متاثر کن تھی۔ بریزے چکن کے ہلکے سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس اس کی ماں کشمیری حسن سے مالا مال تھی، لیکن اس کے حسن میں ایک عجیب سا سوز تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں بھی خوب غضب ڈھا رہی تھی۔ میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے اور اس کی ساری ایجوکیشن انگلینڈ کے ٹاپ کلاس تعلیمی اداروں کی ہے۔ اس کی ماں نے علیحدگی میں اسے بڑی رنجیدگی کے ساتھ معلومات فراہم کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی گزشتہ ہسٹری بتانے کے لیے ساتھ آئی تھی۔ ماہم نے پہلے انہی کو اندر بلوایا تھا۔ میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر جواد سہیل کا بتایا تو پتہ چلا کہ وہ تو امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بھانجی ان کا کلینک بہت کامیابی سے چلا رہی ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ ان کے انداز میں متانت اور سنجیدگی کا عنصر غالب تھا۔ ڈاکٹر جواد بہت زبردست سائیکیٹرسٹ اور ماہم کے ماموں تھے۔ اس نے خود بھی ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے ان کے ہمراہ کام کرتی رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں گی، لیکن آپ تو خاصی ینگ ہیں اور شاید میرے رامس سے بھی چھوٹی ہوں گی۔ وہ خاتون حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی صاف کو بھی تھی۔ اس کا اندازہ ماہم کو ابھی ابھی ہوا تھا۔ وہ ان کے چہرے پر پھیلے تذبذب پر کھل کر مسکرائی۔ ڈونٹ وری آنٹی، میں دیکھنے میں شاید 19-20 سال کی لگتی ہوں، لیکن میری اصل عمر 25 سال ہے۔ میری عمر کم صحیح، لیکن یقین کریں میری قابلیت پر کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا۔ میں نے خود بھی کلینیکل سائیکالوجی میں ڈپلومہ امریکہ سے ہی کیا ہے، اور اس کے علاوہ انکل جواد کی خصوصی اسسٹنٹ کے فرائض بھی 3 سال سر انجام دیے ہیں۔ آپ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گی۔ ماہم کی زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس کے پاس آنے والے اکثر مریض اپنے سامنے اتنی کم عمر سے سائیکالوجسٹ کو دیکھ کر چونک جاتے تھے۔ اس کی اس وضاحت پر وہ ہکا بکا سا مسکرائیں۔ میرے میاں کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے صرف 2 بیٹے ہی ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے تک میں خود کو دنیا کی خوش قسمت خاتون سمجھتی تھی، لیکن حالات اس طرح بھی پلٹا کھا سکتے ہیں۔ میرے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ ماہم نے ان کو بولنے دیا۔ رامس میرا چھوٹا بیٹا ہے اور 26 سال کی عمر میں اس نے وہ کامیابیاں حاصل کی جو لوگ عمر کے آخری حصے میں حاصل کرتے ہیں، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر یقین مانو کہ دل پھٹتا ہے۔ میں صرف اس کی وجہ سے انگلینڈ سے یہاں شفٹ ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے وہاں موجود ڈاکٹرز نے اسی چیز کا مشورہ دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں رنجیدگی ہلکورے کھا رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن اپنی اتنے خوبرو جوان ایجوکیٹڈ بیٹے کی حالت دیکھ کر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ یہ تو اتنی نفیس طبیعت کا حامل تھا کہ ہلکی سی بو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، لیکن اب 1 گھنٹے میں اتنی اسموکنگ کر جاتا ہے کہ سارا کمرہ دھواں دھواں ہو جاتا ہے، ساری ساری رات جاگتا ہے۔ اپنے ڈیڈی کی اذیت ناک موت نے اس کی ساری زندگی کو ہی ڈسٹرب کر دیا ہے۔ رامس کی والدہ کی آنکھ سے بہتی ہوئی نمی کی لکیر اب گالوں پر پھیل رہی تھی۔ ماہم نے انہیں گفتگو کے درمیان بالکل نہیں ٹوکا تھا۔ اسے معلوم تھا
کہ مریض کے رشتہ دار روانی میں بے ربط باتیں کرتے ہوئے بھی بہت سے کام کی باتیں بتا جاتے ہیں۔ ساری رات لائٹیں جلا کر اسموکنگ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے تاریکی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس دلکش خاتون کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بول رہی تھی۔ ان کے ساتھ سیشن کر کے اس نے انہیں گھر بھیج دیا۔ ماہم کا رامز علی کے ساتھ پہلا سیشن بالکل بھی کامیاب نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے 2 گھنٹے کے سیشن میں ماہم اور اس کی اسسٹنٹ کو زج کر دیا تھا۔ وہ سپاٹ سے چہرے کے ساتھ بڑے نپے تلے انداز سے جواب دے رہا تھا، لیکن یہ ماہم کی پروفیشنل زندگی میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ اگلے سیشن میں وہ اکیلا ہی اس کے پاس آیا تھا۔ آزردگی اور تھکن اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں رت چکے کی غمازی کر رہی تھی۔ اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں وہ خاصا لاپرواہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ماہم کے شاندار انٹیریئر والے کلینک میں سب سے زیادہ شاندار لگتا تھا۔ اس نے پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی تیسری دفعہ سگریٹ سلگائی تو ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ رامز، تم نے بول مووی دیکھی ہے؟ وہ تھوڑا سا جھک کر انتہائی شوق، دلچسپی اور تجسس سے اس کا بیزار چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ اس سوال پر اس قدر حیران تھا کہ کش لگانا ہی بھول گیا۔ نہیں دیکھی نا؟ وہ تھوڑا سا پرجوش ہوئی اور جھٹ سے کھڑے ہو کر اجلت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ چلو پھر دفع کرو، سب چیزوں کو یہ سیشن ویشن بعد میں ہوتے رہیں گے۔ آج ہم دونوں مل کر مووی دیکھتے ہیں، اس کے بعد تم مجھے زبردستی کافی پلاؤ گے۔ اس نے فیصلہ کن انداز سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، جبکہ وہ ہکا بکا انداز سے منہ کھولے اس عجیب و غریب سی سائیکولوجسٹ کو دیکھ رہا تھا جو اسے لمحہ لمحہ حیران کر رہی تھی۔ بھئی جلدی کرو نا، کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ شو کا ٹائم نکل جائے گا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر 2 ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں اجلت کی فراوانی تھی، جبکہ اس کی اس ہٹ درمی پر وہ جھنجھلا سا گیا۔ مجھے موویز اچھی نہیں لگتی۔ اس نے ناگواری سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو میز پر رکھے ایش ٹرے میں مسلا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو اچھی لگتی ہے نا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا بازو پکڑ کر بڑے پراعتماد انداز سے اسے اٹھا رہی تھی۔ رامز کو دھچکا سا لگا تھا۔ اس نے سخت بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی نازک سی سراپے کی حامل دلکش لڑکی کو دیکھا جو آج اسے کسی بھی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس عجیب و غریب رویے کی حامل سائیکولوجسٹ سے بری طرح مرعوب ہو گیا تھا جو اپنے مریض کے ساتھ دوسرے ہی سیشن میں مووی دیکھنے جا رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سی آہ بھر کر ہتھیار پھینک دیے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہپنوٹائز کر دیا ہو۔